अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज के इस डिजिटल दौर में हम बात करते हैं एआई की, मशीन्स की, एप्लीकेशंस की, लेकिन हम ये बात नहीं करते कि टेक्नोलॉजी की एक सॉफ्ट साइड भी है जिसको सॉफ्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं। सॉफ्ट टेक्नोलॉजी फोकस करती है यूज़र एक्सपीरियंस पे, एथिक्स, प्राइवेसी, ओवरऑल ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पे। तो इस हवाले से हम आज बात करेंगे। मेरे साथ है रीना खान। रीना, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम। रीना इज़ एन HR एक्सपर्ट। इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से। इनको पता है कि ये जो ट्रांजिशन हुई है AI के हवाले से, इनकॉर्पोरेशन है नई टेक्नोलॉजिकल टूल्स की, इसने किस तरह से पूरे डायनेमिक को बदला है। इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले आप देखिए एक वीडियो पैकेज। सॉफ्ट टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसान, मुआशरा और सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं पर मरकूज होती है। यानी ये हार्ड या रवायती टेक्नोलॉजी से मुख्तलिफ है जो सिर्फ मशीन, हार्डवेयर और कोडिंग पर मुनहसर होती है। इसका मकसद सिर्फ तकनीकी हल फराहम करना नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने वालों के तजुर्बे, सहूलत, अखलाकियात और समाजी असरात को भी बेहतर बनाना है। मिसाल के तौर पर यूजर फ्रेंडली एप्स, हेल्थ टेक इंटरफेस और डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स ने रोजमर्रा जिंदगी और काम करने के तरीके बदल दिए हैं। डिजिटल दुनिया में जहां हार्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम्स बनाती है, वहीं सॉफ्ट टेक्नोलॉजी इंसानी समझ और तजुर्बे को अहमियत देकर उसे काबिले इस्तेमाल बनाती है। जी, आपने देखा कि ओवरऑल हम फोकस कर रहे होते हैं हार्ड टेक्नोलॉजी पे, बट वी मिस आउट कि हमारे लिए टेक्नोलॉजी को समझना कितना इम्पॉर्टेंट है। इस एस्पेक्ट पे बात करते हैं। रीना, पहले तो ये बताइए कि हार्ड टेक्नोलॉजी क्या है और सॉफ्ट टेक्नोलॉजी क्या है। हम हार्ड टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल मशीन्स पे फोकस कर रहे होते हैं, उसके फ्रेमवर्क पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, बट वी मिस आउट कि क्या वो लोगों को समझ आ रही है टेक्नोलॉजी, यूज़र एक्सपीरियंस लोगों का क्या है। इस हवाले से बताइए। तो सॉफ्ट टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हार्ड टेक्नोलॉजी को समझना ज़रूरी है। राइट। हार्ड टेक्नोलॉजी में मशीन्स हैं और इसमें हार्डवेयर्स हैं, इसमें इक्विपमेंट्स हैं, और सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ इनको ईजी बनाती हैं कि जो ह्यूमन फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं। इनके ऐसे इंटरफेसेस जो ईजी अंडरस्टैंड हो और लोग उसको यूज़ कर सकें। राइट, विद द टर्म ईजी टू अंडरस्टैंड। रीना, आपको किसी एग्जांपल से बताइए कि सॉफ्ट टेक्नोलॉजी की हम बात तो कर रहे हैं, यूज़र फ्रेंडली होना, लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल होना, इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल वी हैव एन एप्लीकेशन, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, उसकी सॉफ्ट एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो कौन से होंगे उसके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई ऐसी मोबाइल कंपनीज हैं जो सिर्फ इसलिए बंद हो गई क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, राइट, लेकिन जो सॉफ्ट टेक्नोलॉजी थी उस पर कम काम किया गया था, और 30-40% चांसेस होते हैं कि वो मार्केट में ज़्यादा देर सर्वाइव ही नहीं कर सकती और उसके बाद वो क्लोज हो जाती हैं। उसमें क्या ऐसी एक्सपेक्ट्स हैं जी, जिसकी वजह से वो अनसक्सेसफुल होती हैं। अच्छा, उसकी रीजंस ये हैं कि जो उनके इंटरफेस है वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होते। राइट, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक कोई टेक्नोलॉजी में थोड़ा वीक है या इतना टेक्निकल पर्सन नहीं है, ठीक है, या IT पर्सन नहीं है, तो उसका एक ना साइकिल होता है यूज़ करने का। थंब का आइडिया होता है कि कहाँ लगना चाहिए, बटन्स कहाँ होने चाहिए, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। फिर इसमें कलर बहुत मैटर करता है, कलर डिज़ाइन का क्या है, और कई ऐसे कलर टोन्स यूज़ कर लेते हैं इंटरफेसेस में जो शायद वाइट पे येलो, ग्रे वाइट, राइट, तो वो इतने इजी टू अंडरस्टैंड, उसको फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। और आप अगर सर्च करें तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ 60 सेकंड्स का टाइम होता है, कोई भी एक यूज़र किसी एप्लीकेशन को डिलीट कर देगा अगर वो इजीली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये मेजर एक रीज़न है कि अगर आपका सॉफ्ट टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो वो बंद हो जाएगा। रीना, आज के दौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ पे, एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, गेम एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कितना इंश्योर करते हैं सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ पर, यूज़र एक्सपीरियंस को कितना वो सिग्निफिकेंटली देख रहे होते हैं। जी, इसमें सबसे पहले तो देखें ये देखा जाता है कि ये जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो किस एज ग्रुप के लिए बना गया है, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है।
پھر اس کے اکارڈنگ اس پہ پراپر ورکنگ کی جاتی ہے, ڈیزائن, کلر کمبینیشنز, اس کا اسٹرکچر, انفراسٹرکچر کیسا ہوگا, کہاں پہ بٹنز ہوں گے, کس طرح سے یوزر فرینڈلی ہو سکتا ہے, یوزر کو کافی پرابلم نہ آئے اس کو سرچ کرنے میں. اس کے علاوہ وہ ایسی اپلیکیشنز جس میں جو پرائیویسی پہ زور دیا جاتا ہے اور وہ فرنٹ پہ رکھی جاتی ہیں, پرائیویسی پالیسی جو اس کا مین سافٹ ٹیکنالوجی کا مین ایک پارٹ ہے, تو وہ زیادہ کمپیریٹیولی جو ہے وہ سکسیزفل رہتی ہیں. اور سب سے پہلے ہم اگر بات کرتے ہیں اس پہ کہ سافٹ ٹیکنالوجی کو کیسے ہم آگے فالو کر سکتے ہیں یا اس کی کیا اہمیت ہے, بالکل, تو اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں اے آئی آئی, چیٹ جی پی ٹی اور بھی ملٹیپل پلیٹ فارمز ہیں بالکل, جو سیم ہی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ اتنا جلدی ہائپ پہ کیوں چلا گیا تھا, صرف ایک ریزن تھی, سمپل ڈیزائن, سمپل اس کا فونٹ, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. یس, ہر ایج گروپ کوئی بھی ہے وہ چیٹ جی پی ٹی نام آ جاتا ہے, بے شک وہ کوئی اور کیوں نہ یوز کر رہا ہو پلیٹ فارم, لیکن وہ چیٹ جی پی ٹی ہی کہہ رہا ہوتا ہے. اور ہم نے چیٹ جی پی ٹی کی بھی ٹرانزیشن دیکھی. ایک وقت آیا جب ہم لوگ اس سے سوال کرتے تھے, ہم صرف ٹائپ کر رہے ہوتے تھے اور ہمیں اسپیسیفک پرومپٹس دے رہے ہوتے تھے جس کے اوپر وہ ہمیں آنسر کرتا تھا. ود ٹائم ہیومن ایکسپیرینس کے اکارڈنگلی فیڈ بیک جیسے چیٹ جی پی ٹی کے اونرز کو ملا, ان کے کریٹرز کو ملا, ہمارے پاس پھر اور ایزی ہو گیا ہمارے لیے اپنی ریجنل لینگویج میں بھی اب سوال کر سکتے ہیں ہم چیٹ جی پی ٹی سے. سو اٹس آل اباؤٹ کہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ کے اکارڈنگلی اپنی ٹیکنالوجی کو ایوالو کرنا اور اس کو ڈیزائن کرنا. سو ہیئر کمز ایک چھوٹا سا ایک ڈیلیما ہے کہ ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمیں الگوریدمز آپریٹ کر رہا ہے, جو سوشل میڈیا ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے, ہمارا مائنڈ اسی کے اکارڈنگلی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے, انہی چیزوں کو ریکگنائز کر رہا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم سافٹ ٹیکنالوجیز کی بات کریں, آپ نے بتایا کہ بہت ساری اپلیکیشنز بند ہو گئیں, فیل ہو گئیں کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, ایزی ٹو یوز نہیں تھے. تو یہ چیزیں کس طرح سے کام کرتی ہے, آئدر مشینز ہم لوگوں کو آپریٹ کر رہی ہے یا ہم مشینز کو اپنے مطابق لے کے چل رہے ہیں. دیکھیں ہم ایوری ٹائم مانیٹر ہو رہے ہیں اور ہم جو سرچ کرتے ہیں, انفیکٹ جو سوچتے ہیں, الگوریدم اس کو کیچ کرتا ہے اور وہی چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں ہمارے اپنی ڈیوائسز پہ جو ہم نے سرچ کی ہوں یا جس پہ ہم نے کچھ سیکنڈ اسپینڈ کیے ہوں. یس, تو وہی کیچ کر کے اور وہی کیلکولیٹ کرتا ہے الگوریدم. اب ہوتا کیا ہے کہ اس میں ہمارے سوشل کلچر بھی اسی طرح سے ہی ڈیولپ ہو رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم کچھ لائکس کرتے ہیں, کچھ ڈس لائکس کرتے ہیں, کچھ کنٹینٹ کو ہم ریپوسٹ کرتے ہیں, کچھ کو شیئر کرتے ہیں, کچھ کو سم ٹائم ہم رپورٹ بھی کر دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے مانیٹر ہو رہا ہے اور الگوریدم جو ہے وہ اسی طرح سے ہی سارا کچھ کیچ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. تو اس میں یہی ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم آگے مانیٹر ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے وہی چیزیں ہمیں آگے نظر آتی رہتی ہیں. سو اٹس لائک اے ٹو وے تھنگ, ہم بھی مشینس کو اپنا فیڈ بیک دے رہے ہیں, مشینس بھی ہمارے لیے اکارڈنگلی اسی طرح سے آپریٹ ہو رہی ہے. مشینز ہم سے زیادہ اسمارٹ ہیں. یس, اس میں بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اے آئی کی جب سے انکارپوریشن ہوئی ہے, ہم نے ڈفرینٹ اپلیکیشنس دیکھی ہے. اب تو اپنے سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اے آئی ایجنٹس ہیں, ایچ آر کی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے, اس میں بھی آپ نے اے آئی ایجنٹس کو, اے آئی باٹس کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو اے آئی نے ہمارے اس ایکسپیرئنس کو کتنا آسان بنا دیا, سافٹ ٹیکنالوجی کو آپ کہہ سکتے ہیں کتنا کنوینئنٹ کر دیا ہے. ہم کسی بھی انڈسٹری کی بات کریں, صرف ایچ آر نہیں, ایگریکلچر لے لیں, میڈیکل لے لیں, فن ٹیک, بینکنگ سائڈ پہ ہر جگہ اے آئی ہے. اور اے آئی کی ڈفرینٹ شیپس میں ریکوائرمنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی آج سے کچھ سال پہلے. اب تو ہم اس وقت ٹرانزیکشن کے مڈ لیول پہ ہیں, ابھی بھی بہت کچھ ہے جو ہونا ہے, بہت آگے جانا ہے, لیکن یہ آگے جاتا رہے گا, ہم اس سے ریورس گیئر پہ نہیں آ رہے ہوں گے. رائٹ. تو اے آئی کا اس میں رول یہ ہے کہ جہاں تک ہم سافٹ ٹیکنالوجی میں ہمیں یوزر کو ہیلپ ملتی ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے, جو گلوبل ایک ڈیلیما ہے کہ ہم نے ٹائم سیو کرنا ہے. ہم جو پہلے بہت زیادہ ہم پیپرز ورک ہوتا تھا اور ہم ایک کانٹینٹ رائٹر, ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ملٹیپل کانٹینٹ رائٹر ہوا کرتے تھے کسی ایک ویب سائٹ کے پیجز کو لکھنے کے لیے. تو اب میرے خیال سے 2 یا 1 کانٹینٹ رائٹر ہو اور وہ پوری ویب سائٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں, کانٹینٹ لکھ لیتے ہیں. صرف ریزن کیا ہے کہ پیڈ ورژنس بھی ہیں, ان پیڈ ورژنس بھی ہیں, چیٹ جی پی ٹی ہے, ملٹیپل اور ایسے کانٹینٹ کے اس میں ٹولز اویلیبل ہیں جس میں اے آئی انٹیگریٹڈ ہے. رائٹ. آپ نے صرف ان کو کمانڈ دینی ہے, صحیح پرومپٹ یوز کرنا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو وہ جنریٹ کر کے دیں گے. آپ کو مسٹیکس بھی بتائیں گے, انفیکٹ آپ کو نیکسٹ پلان بھی بتا رہے ہوں گے کہ ہم اس کا نیکسٹ پلان کیا کر سکتے ہیں. بالکل. تو یہ بہت اسمارٹ ہو چکی ہے ہر انڈسٹری میں.
صرف اس کا جو ایک پارٹ ہے وہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہاں کتنا جو یوزر دیکھتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں جس میں سافٹ ٹیکنالوجی کا اس میں رول یہ ہے کہ یوزر چاہتا ہے کہ میں کوئی بھی پلیٹ فارم یوز کروں تو وہ اس میں پرائیویسی ہو, بالکل, میرا جو ڈیٹا ہے وہ کہیں لیک نہ ہو رہا ہو, وہ انسیکیورڈ نہ ہو. ایگزیکٹلی. تو اے آئی میں اس پر بھی ہم آتے ہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ پرائیویسی ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے, کتنی سگنیفیکنٹ ہے. اوور آل ہم جب بھی ڈیجیٹل ورلڈ کی بات کرتے ہیں, ڈیجیٹل لٹریسی اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم کسی بھی ایپلیکیشن کو, کسی ٹیکنالوجی کو اچھے وے میں آپریٹ نہیں کر سکیں گے. کتنی ضروری ہے آج کے دور میں پاکستان کے ریجن کے لیے ڈیجیٹل لٹریسی کو پروموٹ کرنا؟ سب سے پہلے تو ریجن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں بہت فاسٹ انٹرنیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. کئی ایسے اس میں فیکٹرز ہیں, جیسے فار ایگزامپل پاکستان میں سب لوگ انگلش نہیں بول سکتے, انگریزی نہیں بول سکتے. تو ہمارا جو سافٹ ٹیکنالوجی میں اس طرح کے فیچرز اگر ایڈ ہوں جس میں ہم لینگویج چوز کر سکیں اور اس میں ڈیٹا کنزپشن جو ہے وہ کم ہو, بالکل, ڈیزائن سمپل ہو کہ جس میں ڈفرینٹ ایج گروپس اور ایک ایسا بڑا ایج گروپ جو صرف اس لیے انٹرنیٹ یا ایسی اپلیکیشنز یوز نہیں کرتا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, تو وہ بھی یوز کر سکے گا. تو یہ ساری اگر فیکٹرز ہوں اس میں تو یہ اس کی یوسیج بڑھ سکتی ہے. بالکل. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں. جی ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورلڈ. ہم بات کر رہے ہیں سافٹ ٹیکنالوجیز کے بارے میں, ایسی ٹیکنالوجیز, ایسے ٹیکنالوجیکل اسپیکٹس کے بارے میں جو انسان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, ہیومن بیہیویئر کے اکارڈنگلی چلتے ہیں. رینا ہمارے ساتھ ہیں. رینا, آپ بات کر رہی ہیں کہ پاکستانی فریم ورک کو دیکھتے ہوئے ایسی ٹیکنالوجیز ہمارے لیے زیادہ فرینڈلی, انڈرسٹینڈیبل ہو جاتی ہیں, جو ہمارے ریجن کو, ہمارے ریجن کے کلچر کو سمجھتی ہے, ہماری لینگویجز کو سمجھتی ہے. تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے چیٹ جی پی ٹی کو دیکھا, ایک ٹائم تھا کہ ہم لوگ اس کو صرف انگلش میں ہی آپریٹ کر پا رہے تھے, لیکن آج اردو میں بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں, اب اپنی ریجنل لینگویجز میں بھی اس کو ہم لوگ آپریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح پاکستانی فریم ورک میں جو اپلیکیشنز کریٹ ہو رہی ہیں وہ تو بہتر طریقے سے ہمارے کلچر, ہماری سوسائٹی کے نارمز کو سمجھتی ہیں. کیا وہ کتنی سکسیزفل ہیں اس ایریا میں اور کتنا ریزونیٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں, اس میں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں, اور ایسی کمپنیز جو ان فیکٹرز کو لے کے چل رہی ہیں جس میں سمپل ڈیزائن, جیسے فار ایگزامپل کئی فنٹیک اپلیکیشن اس طرح کی ہیں جو پہلے لوگ یوز نہیں کرتے تھے. اور جو کرتے تھے تو وہ بہت ایک اسپیسیفک ایک ایج گروپ تھا جو اس کا یوزر تھا. لیکن جہاں پہ ہی وہ لینگویج فرینڈلی ہوئی ہے, ڈیزائن فرینڈلی ہوئی ہے, ڈیزائن سمپل ہوا ہے, اور اس کا جو انٹرفیس ہے, ڈیزائن ہے, وہ اس میں انفیکٹ اس میں بٹنز بھی بہت میٹر کرتے ہیں, کہاں پہ بٹنز ہیں, کس طرح کا. اب نیکسٹ فار ایگزامپل ہم نے نمبر بھی ٹائپ کرنا ہے تو اس پہ پتہ ہونا چاہیے ڈیزائن میں یہ مینشن ہو کہ ہم نے کس طرح سے نمبر ٹائپ کرنا ہے. یہ بہت مائنر چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن یہ ہمارے ڈیزائن کو فرینڈلی کرتی ہیں. آپ نے فنٹیک کی بات کی, بالکل ہم نے ایک ٹرانزیشن یہاں پر دیکھی. لوگ جو خاص طور پہ اولڈ ایج گروپ میں ہیں, دے ور ناٹ ویری گڈ ود ڈاکیومنٹیشن. جب بھی وہ کوئی بینک میں انہوں نے اکاؤنٹ بنوانا ہے یا کوئی چیز اس طرح کی آپریٹ کرنی ہے, بٹ لیکن ٹیکنالوجی نے, فنٹیک نے خاص طور پہ ان کے لیے چیزیں آسان کر دیں. بغیر ڈاکیومنٹس کے اونلی آن CNIC دے کین کریٹ این اکاؤنٹ, اینڈ آئی تھنک کہ وہ بہت ایزی ٹو یوز ہیں جتنی بھی ہمارے پاس فنٹیک کی اپلیکیشنس ہیں. اسی طرح اف یو ٹاک اباؤٹ جو ہم لوگ آج کل اپلیکیشنس دیکھ رہے ہیں جو ہمیں کنوینس پرووائڈ کرتی ہیں, لاجسٹکس کے حوالے سے ہیں, وہ ہمارے لیے, ہمارے ڈیموگرافکس کے حوالے سے بہت کنوینئنٹ ہو گئی ہیں. سو اے آئی کی آپ نے اگزامپل دی تھی کہ اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے پرائیویسی کنسرنز ہم دیکھ رہے ہیں. خاص طور پہ جب ہم نے دیکھا کہ بہت سارا ہم نے ڈیٹا اے آئی کو دیا, اینڈ دین وی ایکچولی ایکسپیرینسڈ کہ ہمارا ڈیٹا کسی اور جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. سو اس چیز کو انشور کرنا کتنا ضروری ہے بفور یوزنگ اے آئی ایپلیکیشن, بفور یوزنگ آر گیونگ پرومپٹس ٹو اینی اے آئی ایجنٹ. کیا چیزیں دماغ میں رکھنے کے لیے امپورٹنٹ ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم جو پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں ہمیں یہ اس کی کہ وہ کتنا اوتھینٹک ہے ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے. اور شاید یہ ہمارا اپنا کام ہے. ہر چیز جو ہے جسے کہتے ہیں نا ہمارے اکارڈنگ یا خود ریڈی نہیں ہو سکتی, ہمیں اس کے اوپر تھوڑی سی ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی پلیٹ فارم یوز کریں,
کوئی سوشل پلیٹ فارم یوز کریں یا کوئی فنٹیک اپلیکیشن یوز کریں، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے اب کئی اپلیکیشنز ایسی ہیں جو لون پرووائڈ کرتی ہیں، جی تو اس پہ ہم اپنا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں بغیر دیکھے. آپ کو نہیں پتا کہ وہ بیک اینڈ پہ کیا کیا چیزیں ہماری فیچ کر لیتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ایک ہماری بھی اپنی بھی ہے کہ ہمیں کون سے اس میں نا اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ انفارچونیٹلی اویئرنیس کے کوئی ایسے پلیٹ فارمز اویلیبل نہیں ہیں. ہاں کچھ لرننگ اور کچھ ایسے ورک شاپس یا کچھ ایسے پروگرامس جس سے یہ اویئرنیس مل سکتی ہے، وہ ضرور میں چاہوں گی کہ یہ اس میں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بیسک جو ایتھکس ہیں اس میں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم اپنا کہیں پہ بھی ڈیٹا ایسے نہ دیں. جیسے فار ایگزامپل ہم کسی سوشل انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارم پہ ہم بہت کانشیس ہوتے تھے کہ اپنی پکچرز وہاں پہ اپلوڈ نہ کریں، وہ یوٹیلائز ہو سکتی ہیں ڈفرینٹ اس میں. اب تو اے آئی آ گیا ہے تو اب تو بہت آگے چلا گیا ہے. اور لیکن اس میں یہ ہے کہ فنٹیک والی سائٹ پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو پلیٹ فارم ہے کیا وہ رجسٹرڈ ہے، کیا ایپلیکیشن کیا وہ برانڈیڈ ہے، یا ہم کہیں پہ بھی اپنا ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں. اور پاسٹ میں اس طرح کے کئی اسکیمز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں کہ ایسے کئی اسکیمرز کو فائدہ ہوا صرف ہماری یوزرز کی ان کو پراپر انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ وہ کہاں پہ اپنا ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں. اس وجہ سے جی ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے ہی پرومپٹس جو ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں اسی کے مطابق مشین جو ہے وہ لرن کر رہی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو ڈھالتی ہے. ایک طرح سے الگوریدمز اس کے مطابق سیٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس جب ایتھیکلی ہم لوگ اتنے رسپانسبلی آپریٹ نہیں کر رہے ہوتے، ہم کسی بھی چیز کو لائک بھی کر رہے ہیں، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر کامنٹ کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں کس طرح سے ایک ایپلیکیشن کو خراب کرتی ہیں یا آپ سمجھ لیں کہ غلط فیڈ بیک دے رہی ہوتی ہیں؟ کہ ہمارا جو الگوریدم ہے کسی بھی پلیٹ فارم کا جو ہم یوز کرتے ہیں وہ یہ بہت جلدی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے. اور جب ہمارا انٹرسٹ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جہاں پہ ہم لائکس کرتے ہیں، جن چیز کو ہم دیکھتے ہیں، جس اسکرین پہ ہم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، وہی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں پھر. بالکل. تو اس کے لیے اس سے ضروری کیا ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے ایسا کنٹینٹ شیئر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سرچ کرنا چاہیے. جو ہم سرچ کرتے ہیں وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں. اور یہی پھر وہی سب چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہمارے ٹائم لائنس پہ، ہمارے سوشل پلیٹ فارمس پہ، یا ہم اگر گوگل سرچ بھی کرتے ہیں تو بھی ہمیں وہیں پہ اسی طرح کا کنٹینٹ شو ہونے لگے گا. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم خود بھی تھوڑا سا ان ایتھکس کو فالو کریں تاکہ ہم بہت ساری چیزوں سے ایسے بچ جائیں جس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. رینا، دیر از اے فیمس سیئنگ جس کو میں ریفریز کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی کاکروچ کو مار دے تو لوگوں کو اتنا افسوس نہیں ہوتا، لیکن اس کے برعکس ہم کسی بٹر فلائی کو ماریں تو لوگوں کو اس کے حوالے سے پین ہوتی ہیں یا لوگ اپنے کنسرنس شو کرتے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ لوگ ایستھیٹکس پہ چلتے ہیں اور ایک ہیومن سائیکالوجی ہے، جو چیز اچھی اپیئر ہو رہی ہوتی ہے ہم ان کے ساتھ زیادہ ریزونیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سیم ان دا کیس ایپلیکیشنس کے فیلئر کا ایک بہت بڑا انٹیگرل فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ اچھی نہیں دکھ رہی. سو اس حوالے سے بتائیے ایستھیٹکس کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ ایستھیٹکس بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ایستھیٹک جو ہے نا اس میں خالی کلر اور ڈیزائن نہیں ہے، اس میں ایک کمپلیٹ یوزر ایکسپیرینس ہے جس میں کلر کمبینیشن تو آتا ہے، اس میں ڈیزائن بھی کتنا سمپل ہے، جتنا سمپل ہوگا اتنا ہی اٹریکٹیو ہوگا، اتنا ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوگا. اور اس میں کلر کمبینیشنز ہیں. کلر کمبینیشنز کی بھی پوری تھیوری ہے کہ ہم نے کس طرح کی ہماری اپلیکیشن یا ہمارا سافٹ ویئر ہے اور ہم نے کیسے کلر کمبینیشن اس میں یوز کرنے ہیں. تو اس میں امپورٹنٹ کیا ہے کہ کلر کمبینیشن ہمارا بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہ ہو، ایزی ہو، جس میں کچھ ایسی اپلیکیشنز ہیں جو اسپیسیفکلی کچھ ڈسیبل لوگوں کے لیے ہیں، تو اس طرح کی کلر کمبینیشن یوز کیا جائے. اسی طرح کچھ اپلیکیشنز ہیں جو صرف بچوں کے لیے ہیں، تو ان کے کلر کمبینیشن کمپیریٹیولی تھوڑے سے رچ ہوتے ہیں، وائبرنٹ ہوتے ہیں، تو اس کو فالو کیا جائے. اگر کوئی بھی ایک ایسی جیسے رائمز ہیں، کوئی ایسی پوئم آپ کوئی اپلیکیشن لے لیں، اگر وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوگی تو بچے اس کو انفالو کر دیں گے. ایک بہت ہی سمپل سی ایگزامپل ہے. اسی طرح اگر کوئی فنٹیک ایپلیکیشن ہے جو وہ ہر ایج گروپ یوز کر رہا ہے تو اس میں آپشن ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اپنے اکارڈنگ ہم اس کو سیٹل کر سکیں، اس کے فونٹس وغیرہ، یہ سارا کچھ اس کا یوزر. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، لیکن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور صرف اس میں ڈیزائن میں جو ہے وہ ایتھیٹکس میں یہ نہیں آتا ہے کہ کلر کمبینیشن کیا ہے اور اس کی لکس کیسی ہیں، ڈیزائن میں موٹیوز وغیرہ اگر ہیں تو وہ کس طرح کے ہیں. اوور آل یہ ساری چیزیں مل کے ایک ایپلیکیشن کا انٹرفیس بناتی ہیں. رینا، آپ خود بھی ایک سوشل میڈیا ایپلیکیشنس کی یوزر ہیں.
کیا آپ سمجھتی ہیں کون سی اپلیکیشن زیادہ کنوینئنٹ ہے آپ کے لیے؟ آئی تھنک کہ جب آپ بتائیں گی تو لوگ اس سے ریزونیٹ کر سکیں گے کہ ایک یوزر ایکسپیرینس، ایک انڈرسٹینڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے اس میں فیوریٹ جو ہے یہ ہے کہ ہماری نیڈ کیا، ریکوائرمنٹ کیا ہے. جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اگر آپ کو اس سے ریزلٹس مل رہے ہیں اور آپ کا جو آبجیکٹیو ہے وہ فلفل ہو رہا ہے تو وہ آپ کی فیوریٹ ہے. Right. فار ایگزامپل جیسے اگر کارپوریٹ کے حوالے سے میں بات کروں تو شاید میں کہوں گی لنکڈ ان بیسٹ ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر ہم نے ریلز دیکھنی ہو، شاپنگس کرنی ہو، ڈسکاؤنٹس دیکھنے ہو تو اس کے لیے اپڈیٹس بھی انفیکٹ بالکل. تو اس میں انسٹاگرام جو ہے وہ بیسٹ ہے. اور ہمارا ایک جو ایج گروپ جو ینگسٹرس کا ہے، اگر کچھ اس طرح کی پروموشنز بھی کرنی ہو تو بھی اس کے لیے انسٹاگرام بیسٹ ہے. انسٹاگرام کو لوگ زیادہ استعمال کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو فیس بک. دیر واز اے ٹائم کہ جب فیس بک ایک بالکل پیک پر تھی، لوگ استعمال کر رہے تھے. اس کی آئی تھنک یہی وجہ ہے کہ پرائیویسی کے حوالے سے بھی، اینڈ آئی تھنک انسٹاگرام از مور کنوینئنٹ ٹو یوز اینڈ بیکاز آف دا شارٹ فارم کانٹینٹ. سو رینا، آپ کیا دیکھ رہی ہیں کمنگ ایئرز میں؟ ہم سافٹ ٹیکنالوجیز کیا یہ سسٹین رہیں گی، یا ہم اس ریس میں ہیں کہ ہم نے ہارڈ ٹیکنالوجیز کو زیادہ سے زیادہ آگے لے کے جانا ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہے؟ دیکھیں سافٹ ٹیکنالوجیز تو آگے سے آگے جائیں گی، اور جہاں پہ ٹیکنالوجیز بڑھ رہی ہیں، ہم ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کوئی بھی ایک ٹیکنالوجی، ہارڈ ٹیکنالوجی میں امپروومنٹ آ رہی ہے اور یہ امپروومنٹ آتی رہے گی. لیکن یہ جب تک سکسیزفل نہیں ہوگی جب تک یہ سافٹ ٹیکنالوجیز کو بھی ساتھ ساتھ امپروو نہیں کریں گے. تو سافٹ ٹیکنالوجیز میں ایڈوانسمنٹ رائٹ. کے بغیر کوئی بھی ہارڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ سکسیزفل نہیں ہو سکتی. تھینک یو سو مچ رینا فار ٹیکنگ آؤٹ یور ٹائم اینڈ شیئرنگ یور ویلیوبل انسائٹس. جی، ہم نے دیکھا کہ ہارڈ ٹیکنالوجیز اور سافٹ ٹیکنالوجیز میں کیا فرق ہے. سافٹ ٹیکنالوجیز ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو انسانوں کے ساتھ بہتر طریقے سے ریزونیٹ ہوتی ہیں، لوگوں کے لیے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور زیادہ اچھے سے لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور فیوچر آف ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ صرف اسمارٹر مشینس نہیں ہیں بلکہ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو انسانوں کے لیے ایک بہتر ایکسپیرینس کریٹ کر سکے. سو اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں، کوئی ٹاپک بھی شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.